बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ की उस अहम तरीन समात और उस समात के बाद के अहवाल पर। गुज़िश्ता रोज़ जब जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात की और बानी PTI इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ होशरुबा इंकशाफात भी सामने आए, जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी सलमान सफदर साहब की जानिब से, बीइंग फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, और उसके ऊपर अब बहस ये चल निकली है कि ज़िम्मेदार कौन है। इमरान खान साहब की जो दाईं आंख है उसकी बीनाई 85% ख़त्म हो चुकी है, 15% बाकी है, और इसका ज़िम्मेदार कौन है बकौल इमरान खान साहब के। वो मुतअद्दिद दफ़ा अक्टूबर के बाद जब उनकी आंख में धुंधला सा नज़र आने लगा, सुप्रिटेंडेंट साहब से गुजारिश करते रहे, मगर उन्होंने उनकी बात पर कान न धरे, और इवेंचुअली जब बीनाई मुकम्मल तौर पर उस आंख की चली गई तो फिर पिम्स के डॉक्टर आरिफ आए, उन्होंने ट्रीटमेंट किया और उसके बाद तकरीबन अब 15% आंख काम कर रही है। तो अब एक तो चीज़ ये सामने आ रही है, उस रिपोर्ट में भी तासुर हमें कम से कम यही मिल रहा है, मुझे तो यही मिल रहा है सर इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, कि इमरान खान साहब को हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से तो कोई शिकवा नहीं है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से उन्हें बहरहाल शिकवा है, जिन्हें कुछ अर्सा कबल हटा भी दिया गया है और उनकी जगह अब नए सुप्रिटेंडेंट साहब आ गए हैं। तो क्या वाकई में मामला इतना सादा है कि एक सुप्रिटेंडेंट साहब की गफलत की वजह से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो तकरीबन 2.5 साल से पाबंद सलासल हैं अडयाला जेल में, उनके साथ ये सब कुछ हो गया है? और वैसे तो हम समझते थे, सुनते थे कि अडयाला जेल की जो निगरानी है वो कोई और करता है, और इमरान खान साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी हैं, कैमरास भी इंस्टॉल्ड हैं, सब कुछ होता रहा, लेकिन इतनी बड़ी बात कैसे बेसिकली चूक गए इस बात में? ये बड़ी हैरान कुन चीज़ है। इस पर आपकी क्या राय है? अदील, जिन सुप्रिटेंडेंट साहब का जिक्र अदालती मुआवन बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में किया है, वो हैं अब्दुल गफूर अंजुम साहब, जी हाँ, जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट थे, और जिनके बारे में अदालती मुआवन की रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि उन्हें 16 जनवरी 2026 को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। अब उनकी जगह मिस्टर साजिद बेग आए हैं, जो नए सुप्रिटेंडेंट जेल हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब्दुल गफूर अंजुम साहब को जो 16 जनवरी को हटाया गया है, क्या उसकी वजह उनकी गफलत थी, नाअहली थी? क्या सरकारी तौर पे और रिकॉर्ड के ऊपर ये वजह बयान की गई है कि उनको इस वजह से हटाया गया है कि, और वो वजह इतनी सीरियस थी कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म की जो दाईं आंख है वो डैमेज हो चुकी थी? क्या इस वजह से उठाया गया है? अभी तक ये इसकी हवाले से भी हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत नहीं दी गई, और ख़ास तौर पे सुप्रिटेंडेंट जेल का फ़ैसला तो पंजाब हुकूमत करती है। तो क्या पंजाब हुकूमत अडयाला जेल की जो पंजाब हुकूमत है वो ये वजाहत करना पसंद करेगी कि अब्दुल गफूर अंजुम साहब को 16 जनवरी को क्यों हटाया गया? क्या इसकी वजह ये थी कि उन्होंने बर वक्त इमरान खान की दाईं आँख की तकलीफ़ का हवाले से इत्तला नहीं की थी मुतल्लिका हुकाम को या डॉक्टरों को? और क्या इसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहीं तहरीरी तौर पे बर वक्त इत्तला कर दी होगी, जिसके ऊपर कुछ लोग नाराज़ हो गए होंगे कि भाई आपने ये लिख के क्यों दे दिया, आप वैसे बता देते? क्योंकि तो जिस कुछ भी वजह हो सकती है। सुप्रिटेंडेंट साहब आए, बताया जा रहा है उसी रोज़ पिम्स की टीम भी वहाँ पहुँचती है, और फिर उनका चेकअप होता है, ट्रीटमेंट बाद में किया जाता है। बिल्कुल, और यही वजूहात है ना। लेकिन इसके हवाले से मैं समझता हूँ ये कहना गलत होगा कि अब्दुल गफूर अंजुम साहब जो हैं इस गफलत के ज़िम्मेदार हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने अपने जो अदालती मुआवन को बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि वो अक्टूबर से इसकी शिकायत कर रहे हैं कि उनकी दाईं आँख की जो नज़र है वो ब्लरी हो रहा है या वो कम हो रही है, और अक्टूबर के बाद से नवंबर और दिसंबर, आपको याद है 4 दिसंबर को आखिरी मुलाकात इमरान खान की, 2 दिसंबर को आखिरी मुलाकात हुई इमरान खान की, और उसके बाद मुलाकातें बंद कर दी गई। अब वो मुलाकातें बंद करने की जो वजह सरकारी तौर पे बताई जा रही थी, जो हुकूमत के मुशीरान वजीरान जो हैं, तलाल चौधरी हो गए, राना सनाउल्लाह हो गए, वो कह रहे थे कि जी ये अब 8 फरवरी के बाद ही हम देखेंगे। वो एक किस्म का चैलेंज कर रहे थे PTI को कि तुमने जो करना 8 फरवरी को कर लो, और 8 फरवरी PTI ने योम स्याह मनाया। तो इसके अलावा वो ये भी वजह एक सामने आ रही थी मुख्तलिफ हीले बहानों से कि इमरान खान की जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है फील्ड मार्शल के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, तो ये वजह भी बताई जा रही थी। तो हम लोगों में भी तासुर यही था कि शायद इमरान खान को पनिश किया जा रहा है, PTI वालों को भी यही तासुर था कि उनको पनिश किया जा रहा है। मगर अब जबकि बहुत सारे नए हक़ाइक़ सामने आए हैं इमरान खान की दाईं आँख के हवाले से, तो अब ये लगता है
کہ شاید اس چیز کو چھپانے کے لیے عمران خان کی ملاقاتیں بند کی گئی تھیں، کیونکہ اگر یہ معاملہ واقعی اتنا سیریس تھا جیسا کہ عمران خان بتا رہے ہیں، اور جس کی بنیاد پہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہی تبدیل کر دیا گیا ہے، تو پھر تو عمران خان کی اگر ملاقات ہو جاتی تو یہ بہت پہلے اس ملاقات میں معاملہ سامنے آ جاتا۔ مثال کے طور پہ اگر 2 دسمبر کو آخری ملاقات ہوئی ہے، اگر 15 دسمبر کو ہو جاتی، 20 دسمبر کو ہو جاتی، تو یہ شاید آنکھ کی صورتحال زیادہ خراب نہ ہوتی، کیونکہ جو ہی ملاقات ہوتی عمران خان نے اپنی بہنوں سے یا اپنے وکیلوں سے کہنا تھا میری آنکھ کی ایک بینائی جا رہی ہے، تو اس پہ حکومت کو مجبور ہو جاتی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے ملاقاتیں تو بند کر دی، لیکن کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی کہ عمران خان کی شکایت کو جو وہ کہہ رہے ہیں اکتوبر سے کر رہے ہیں کہ میری آنکھ کی نظر جا رہی ہے، اس کے اوپر فوری کارروائی کی جاتی؟ یہ کون سا ڈرامہ ہے کہ جناب 16 جنوری کو سپرنٹینڈنٹ جو ہے اس کو آپ نے برطرف کر دیا، اس کے عہدے سے ہٹا دیا یا تبادلہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹروں کی ٹیم بھی پہنچ گئی، ایز اف حکومت کو 16 جنوری کو ہی پتہ چلا ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ ایک بڑی غلط چیز ہے، اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بھی تکبیر پڑے بغیر ہی ان کی گلے پہ چھری پھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ یہ آفیشلی نہیں کہا جا رہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو اس وجہ سے ہٹایا گیا، یہ سرکاری طور پہ ابھی تک نہیں کہا جا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جن کے بارے میں اب یہ اس رپورٹ کے اندر بھی عدالتی معاون لکھتے ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کا بیان تھا کہ دن میں 3 مرتبہ ان کا طبی معائنہ ہوتا ہے، یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہے، اور اگر دن میں 3 مرتبہ طبی معائنہ ہو رہا تھا تو پھر اس کا ریکارڈ کیوں نہیں دستیاب؟ کیونکہ بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنی اس رپورٹ میں کہا کہ انہوں نے جب یہ پوچھا سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہ جناب وہ ریکارڈ دے دیں جو دن میں 3 دفعہ بلڈ پریشر چیک کرتے تھے، ان کے دوسرے ٹیسٹ وغیرہ کرتے تھے، تو ان کا ریکارڈ کدھر ہے؟ ریکارڈ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے زبانی کلامی بات کر دی سپرنٹینڈنٹ جیل نے، اور یہ کتنی ایک حساس بات ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو آپ ان کا طبی معائنہ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس ڈاکٹر کو بھی تبدیل کر دیا پھر انہوں نے، ہمیں تو صرف سپرنٹینڈنٹ جیل کی اطلاع ہے نا، کوئی پوچھے وہ ڈاکٹر کون تھا جو دن میں 3 دفعہ ان کا جا کے چیک اپ کرتا تھا، وہ جیل کا ڈاکٹر ہوگا، وہ جیل کا ڈاکٹر کدھر ہے؟ اس کا بیان میں سمجھتا ہوں بیرسٹر سلمان صفدر کو جیل کے ڈاکٹر کو بلا کے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی وہ کدھر ہے ریکارڈ آپ کا؟ تو بیرسٹر سلمان صفدر نے بظاہر ان کا بیان جو ہے اس رپورٹ میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا ذکر ہے، حالانکہ وہ بڑا ایک کروشل ایویڈنس تھا کہ اگر جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو تبدیل کر دیا گیا ہے تو کیا بیرسٹر سلمان صفدر کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا کہ جی ایکشن ہو گیا ہے؟ تو بیرسٹر سلمان صفدر کو پہلی بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ بھئی جیل کا ڈاکٹر کدھر ہے جس نے یہ رپورٹ کرنا تھا کہ عمران خان کی آنکھ، اور پھر عمران خان سے پوچھنا تھا کہ وہ کس کو بتاتے رہے، وہ مشکتی کو بتاتے رہے، وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو بتاتے رہے، وہ جیل کے ڈاکٹر کو بتاتے رہے، جب 3 دفعہ ان کا دن میں معائنہ ہوتا تھا، اور عمران خان ظاہری بات ہے جیل کے ڈاکٹر کو بتاتے ہوں گے، تو وہ کدھر ہے جیل کا ڈاکٹر؟ کیوں نہیں بیرسٹر سلمان صفدر نے جا کے جو ہے وہ جیل کے ڈاکٹر کا بیان ریکارڈ کیا ان کے نام کے ساتھ؟ اور ریکارڈ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس رپورٹ کے اندر بہت سی خامیاں ہیں، یا تو وہ بیرسٹر سلمان صفدر کے نوٹس میں چیزیں موجود ہیں، انہوں نے ساری چیزیں اس رپورٹ کا حصہ نہیں بنائی، یا پھر انہوں نے وہ تمام پوری طرح کام کیا ہی نہیں جو انہیں کرنا چاہیے تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ عمران خان کی آنکھ جو ہے وہ اب ڈیمیج ہو چکی ہے اور اب 85%۔ کیا یہ بتا دینا کافی ہے؟ آپ ایک عدالتی معاون کے طور پہ گئے تھے، آپ ایک سپریم کورٹ کی نمائندگی کر رہے تھے، اور آپ کو چاہیے تھا کہ ایک اور بات جو انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان کا جب وہ سیل دیکھنے کے لیے گئے تو عمران خان ان کے ساتھ نہیں تھے، انہوں نے خود ہی ان کا سیل جا کے دیکھا، اور یہ بتایا گیا کہ جناب ان کی جو ہے نا بشرا بی بی سے ملاقات کا ٹائم ہو گیا، اور پہلے سپریم کورٹ کا عدالتی معاون گیا ہے اڈیالہ جیل میں، ان کو ایک کانفرنس روم میں لے گئے جہاں پہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی کیوں کانفرنس روم؟ جب عدالت نے ان کو لیونگ کنڈیشن کے لیے اسائن کیا ہے تو بیرسٹر سلمان صفدر نے کیوں مانا کہ وہ جا کے کانفرنس روم میں بیٹھ کے ان کا انٹرویو کرنا شروع ہو گیا؟ مطلب یہ کیا ہے؟ آپ کو ایک مینڈیٹ سپریم کورٹ نے دیا ہے کہ آپ نے لیونگ کنڈیشن دیکھنی ہے، اور آپ جا کے جیل کے کانفرنس روم میں بیٹھ کے عمران خان کا انٹرویو کرنا شروع کی۔ یہ کیوں آپ کانفرنس روم میں گئے؟ آپ کا کام تھا کہ کہتے جیل انتظامیہ نے جو ان کو بٹھایا جگہ اس پہ بیٹھ کے، جناب جیل انتظامیہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ کس لیے آ رہا ہے، ان کو بتایا گیا تھا نا۔ تو یہ تو جو عدالتی معاون ہیں یا فرینڈ آف دا کورٹ ہیں، ان کا کام تھا کہ جیل انتظامیہ کو بتاتے ہیں کہ میں کانفرنس روم میں انٹرویو کرنے نہیں آیا عمران خان کا، میں ان کی لیونگ کنڈیشن دیکھنے آیا ہوں، اور عمران خان میرے ساتھ جائیں۔ 2 گھنٹے تک عمران خان کے ساتھ کانفرنس روم میں سمجھتا ہوں وقت ضائع کیا بیرسٹر سلمان صفدر نے، اور 2 گھنٹے بعد جب جیل سیل کی طرف جانے لگے تو ان کا جو ہے بشرا بی بی سے ملاقات کا ٹائم بتا دیا گیا، اور وہ عمران خان کو لے کر چلے گئے وہ بشرا بی بی سے ملاقات کرنے۔ اب ظاہری بات ہے عمران خان انکار تو نہ کر سکتے نا، کیونکہ اتنے عرصے بعد ہفتے بعد بھی جب ملاقات ہوتی ہے، لیکن پہلے 2 گھنٹے کانفرنس روم میں کیوں ضائع کیے؟
کیا وجہ ہے کہ وہ سیل میں جا کے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے سیل کے اندر بیٹھ کے انہوں نے یہ ساری لیونگ کنڈیشن کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے بیرسٹر سلمان صفدر نے بھی اصرار نہیں کیا، 2 گھنٹے کانفرنس روم میں لگا دیے، جبکہ وہ ٹائم ان کو جیل کے سیل کے اندر بیٹھ کے لگانا چاہیے تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر بات تو وہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کیا کیا وہ پھر آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے تو بہت کچھ کیا ہے سر، دیکھیں آپ سپریم کورٹ پر تنقید کرتے ہیں، سپریم کورٹ نے انٹروین کیا ہے اتنے حساس معاملے کے اندر، رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں جسٹس سیائی آفریدی صاحب سے؟ آرڈر وہ الگ بات ہے کہ کل کی سماعت کا تاحال جاری نہیں ہو سکا۔ اس میں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان، بلکہ آپ یہ بات ابھی کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائے گی، اور شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کہیں وہ چیز باہر نہ آ جائے جو ان کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، اگر آ جاتی تو پی ٹی آئی اس کے اوپر ریئیکٹ کرتی۔ سر دیکھیں اب تو آ گئی ہے نا، کل رپورٹ آ گئی ہے، پبلک ہو گئی ہے، 85% بینائی جا چکی ہے۔ کہاں ہے سر پاکستان تحریک انصاف؟ کہاں ہے ان کی احتجاج کی کال؟ کہاں ہے وہ احتجاج جو انہوں نے کرنا تھا؟ کل وہاں پر معمول کی کارروائی ہوئی ہے، اڈیالہ جیل کے بعد چند لوگ وہاں پر گئے ہیں، کچھ دیر بیٹھے ہیں، واپس آ گئے ہیں۔ جو ریئیکشن ہونا چاہیے تھا، مجھے تو لگتا ہے یہ ایک نیو نارمل بن چکا ہے نا، کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں آپ، اور سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، پاکستان تحریک انصاف آپ کے پیچھے کیا کچھ نہیں کہہ رہی کہ ہم کیا کر دیں گے، اور جب آپ کی بینائی کے بارے میں ان کو علم ہوتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہاں پر اشاریے کچھ اس طرح کے ملتے ہیں کہ شاید پس پردہ کچھ چل رہا ہے۔ اور جو گزشتہ روز سماعت ہوئی، ہمارے دوست ہیں وحید مراد صاحب، انہوں نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ کوریوگراف تھی، تو شاید اس جو کوریوگراف کی گئی ہے اس میں جو پیٹیشنر کی سائیڈ کے لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، شاید انہیں بھی معلوم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں وحید مراد کی اس بات سے کافی حد تک متفق ہوں کہ یہ سب کچھ ایک کوریوگراف معاملہ لگتا تھا۔ اب مسئلہ جو سامنے آیا، اسلحہ تو نہیں، اسلحہ بھی آیا اور مسئلہ بھی جو اصل مسئلہ سامنے آیا ہے وہ ہے عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی کا، اور یہ اس وقت پتہ چلا جب اسد اللہ صاحب نے، غالب صاحب نے غالباً جو ہے انہوں نے وہ ایک پہلی دفعہ بریک کی خبر کہ عمران خان کی دائیں آنکھ کے علاج کے لیے ان کو پمز لایا گیا ہے۔ اب یہ جب مسئلہ سامنے آیا تو حکومت کی طرف سے پہلے تو تردید کی جاتی رہی، پھر اس کے بعد حکومت نے تصدیق بھی کر دی 2-3 دن کے بعد، 2-3 دن کے بعد۔ تو پی ٹی آئی کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن رہی، اور پی ٹی آئی کے اندر ابھی سوچ یہ جا ہی رہی تھی کہ اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے یا رد عمل کرنا ہے۔ حکومت کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اس طرح کی جو بیماری ہوتی ہے اس کو وہ تھوڑی عرصے کے لیے تو چھپائی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ عرصے کے لیے چھپائی نہیں جا سکتی۔ لانگ رن پھر حکومت کے اندر یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، کچھ لوگ عقل مند لوگوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ بہتر یہ ہے کہ بیماری کے ارلی سٹیج کے اوپر اگر اس معاملے کو پبلک کر دیا جائے تو وہ ریئیکشن نہیں ہوگا کہ جو اچانک لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک آنکھ ہی چلی گئی ہے۔ تو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک مسئلہ ہوا تھا، اس کے اوپر ڈاکٹروں نے کوشش کی، وہ نہیں بچا سکے آنکھ کو، تو پھر لوگوں میں اس طرح کا سڈن ریئیکشن نہیں آئے گا۔ ادروائز تو بہت ساری اسپیکولیشن ہوتی کہ آنکھ کو کیسے چلی گئی، کوئی تشدد ہوا ہے، کوئی آنکھ بینائی کیسے چلی گئی، کوئی اچانک یہ سب کچھ ہوا ہے، حکومت نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ تو پھر دانش مندوں نے مشورہ دیا اور وہ چیز پبلک ہو گئی۔ اب یہ چیز پبلک ہونے کے بعد اور آئندہ کے آنے والے خطرناک، مطلب کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی بھی جو ہے کنفرم نہیں ہے، لیکن 85% تو عمران خان کہہ رہے ہیں نا کہ بینائی چلی گئی ہے، تو ابھی اس کا دوسرا راؤنڈ بھی ہونا ہے۔ مگر اس میں ایک جو زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو مجھے ڈاکٹروں کے ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ عمران خان کے کوئی ٹیسٹ لیے گئے تھے، اور وہ جو ٹیسٹ تھے وہ لیبارٹری میں بھیجے گئے تھے، اور وہ لیبارٹری کے ٹیسٹ کی رپورٹس کا انتظار تھا۔ اب ان رپورٹس میں کیا تھا؟ بظاہر جو میری اطلاعات ہیں ان رپورٹس میں یہی جاننے کی کوشش کی جانی تھی کہ یہ جو آنکھ ہے یہ کس حد تک ڈیمیج ہو چکی ہے اور یہ کتنی ریکور ہو سکتی ہے۔ ان لیبارٹری رپورٹوں کا دیکھ کر یہ فیصلہ ہو سکتا تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب حکومت کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اب ڈیمیج شاید مستقل ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ یہ اس معاملے کو اب جلدی سے نارملائز کیا جائے اور لوگوں میں، پبلک میں یہ بتایا جائے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ایک نارمل ایجڈ آدمی کے ساتھ جو ہوئی ہیں، ڈاکٹروں نے کوشش کی، وہ نہیں بچا سکے آنکھ کو، یہ وہ، تو انہوں نے پھر اس طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ خود تو پبلکلی یہ انفارمیشن شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو حکومت نے یہ کیا کہ خود
عمران خان کے ہی ایک وکیل کو بھیجا کہ عمران خان کا وکیل آ کے جو بات کرے گا تو اس سے یہ تاثر ملے گا کہ عمران خان کا وکیل، اب اس نے یہی بات کی نا کہ پہلے یہ تکلیف ہوئی، یہ معائنہ ہوا، پھر اس کی یہ اتنی آنکھ چلے گی، تو جب عمران خان کا وکیل یہ واقعات بیان کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ تو واقعی ایک عمر رسیدہ آدمی کی آنکھ کا مسئلہ تھا جس کو ڈاکٹر نے بھی کوشش کی۔ اب یہی چیز اگر عطا تارڑ پریس کانفرنس میں کر رہے ہوتے تو لوگ تو ان پہ شک کرتے کہ انہوں نے کچھ کر دیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو وحید مراد صاحب کہہ رہے ہیں نا کوریوگراف، اس کی وجہ یہی ہے، پھر یہ سپریم کورٹ کو بیچ میں لایا گیا اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بیچ میں لایا گیا، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان کی آنکھ کے حوالے سے آرڈر نہیں دیے تھے، یہ جو عدالتی معاون بنائے گئے تھے انہوں نے لیونگ کنڈیشن کا نام استعمال کیا تاکہ آنکھ والے مسئلے کو ہم زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے اور زیادہ اس پہ ڈراماٹائز نہ ہو جائے معاملہ۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی کمرہ عدالت کے اندر ایسا تاثر دیا کہ نہیں وہ تو نہیں چاہ رہے تھے، یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، ہمارے سامنے کیس نہیں ہے، لیکن کیا وہی جو بظاہر پہلے سے طے شدہ تھا، اور وہ یہی کہ لیونگ کنڈیشن کے اوپر ایک فرینڈ آف دا کورٹ مقرر کر کے انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر کو بھیج دیا، اور فرینڈ آف دا کورٹ نے جب آ کے بتایا، اور فرینڈ آف دا کورٹ بھی کس کو لگایا؟ عمران خان کے وکیل کو۔ یہ بھی بڑا ضروری تھا حکومت کے لیے کہ فرینڈ آف دا کورٹ بھی وہ ہو جو عمران خان کا وکیل ہو، تاکہ لوگ اس کی بات پہ یقین بھی کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب فرینڈ آف دا کورٹ کوئی اور وکیل ہوتا تو اس پہ شک ہوتا، لیکن اب بیرسٹر سلمان صفدر جو عمران خان کے بھی وکیل ہیں ان کو بھی لگانا ضروری تھا، تو یہ سب کچھ طے شدہ تھا، اور فرینڈ آف دا کورٹ کا فیصلہ تو یحییٰ آفریدی نے کرنا تھا نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب بھی آن بورڈ تھے، اور ان کے جو چوائس تھی فرینڈ آف دا کورٹ کے لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس میں تو سمجھ آتا ہے نا، کیونکہ جو وکیل تھے وہ تو لطیف کھوسہ تھے اس پرٹیکولر کیس میں، ایگزیکٹلی انتخاب ہوا ان کا بالکل، لیکن لطیف کھوسہ کا پھر یہ ہو جاتا نا کہ وہ پی ٹی آئی کا لیڈر ہے، تو اس سلمان صفدر کا یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لائر تو ضرور ہے لیکن پی ٹی آئی میں نہیں ہے، تو وہ انہوں نے سلمان صفدر واز دا بیسٹ چوائس فار یحییٰ آفریدی، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت نے چوز نہیں کیا، مگر یحییٰ آفریدی نے وہ چوز کیا جو بظاہر حکومت کی بھی منشا تھی، مرضی تھی، بالکل صحیح۔ تو یہ کوریوگراف اس لیے بھی لگتا ہے۔ اچھا دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آنکھ کے حوالے سے ڈائریکٹ کوئی عدالتی معاون نہیں مقرر کیا، لیونگ کنڈیشن کے حوالے سے کہا، اور انہیں پتہ تھا کہ رپورٹ میں کیا ہوگا، رپورٹ میں اصل چیز ہی ان کی آنکھ کے حوالے سے صورتحال تھی، کیونکہ یہ جو سکیئر کریٹ ہوا تھا یہ تو تھا ہی اس معائنے کے خفیہ جو معائنہ کروایا گیا پہلے اور بعد میں تسلیم کیا گیا۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب آن بورڈ تھے، بلکہ وہ تو انہوں نے جو حکم نامہ لکھایا، اب یہ بھی بہت سی جگہوں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے مس رپورٹ بھی کیا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا جو اب 16 تاریخ تک حکومت کرنے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ کیا ان کی ایشورنس پہ کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، تو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن نہیں دی، جبکہ بڑے بڑے صحافیوں نے لکھا جی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی۔ سپریم کورٹ نے اس لیے ڈائریکشن نہیں دی کہ یہ تاثر نہ ملے کہ سپریم کورٹ ملوث ہے سارے کوریوگراف میں، حالانکہ اور شاید اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے، حالانکہ وہ تاثر کو اتنا کمزور بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے ڈائریکشن کا لفظ یوز نہیں کیا، انہوں نے اٹارنی جنرل کے منہ میں ڈال کے کہا کہ انہوں نے ایشورنس دلائی اور وہ آرڈر کا حصہ بن گیا۔ بالکل، تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو جب ایشورنس ہو گئی تو سپریم کورٹ گارنٹر بن گئی، ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکشن کا لفظ غلط ہے۔ تو انہوں نے جب یہ رپورٹ آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بار بار اٹارنی جنرل انہوں نے صرف 2 جملے پڑھنے دیے، ایک تو آنکھ کے حوالے سے اور ایک دوسرے، اور باقی شو یہ کیا کہ بھائی یہی ایک امپورٹنٹ چیز تھی، اور وہ بچوں سے فون پہ جو بات کرانے والی، اچھا آنکھ کے حوالے سے بھی نہیں پڑھنے دیا؟ نہیں، آنکھ کے حوالے سے وہ والا جملہ نہیں پڑھنے دیا، انہوں نے صرف ڈاکٹرز کی معائنے کی حد تک پڑھنے دیا تھا اور کتابوں کی حد تک پڑھنے دیا تھا، اور بچوں کی 85% کے حوالے تک نہیں پڑھنے دیا۔ وہ یہی چاہ رہے تھے کہ یہ چیز بعد میں جا کے خان صاحب کے وکیل خود ہی اس کو شیئر کر دیں، ہمارے سپریم کورٹ کے اوپر نہ آئے، نہ ہی ہم اس کے ذمہ دار ہیں، سپریم کورٹ کتنی ذمہ داری لے گی۔ لیکن سر اس میں ایک چیز بڑی دیکھیں نا، ہم ڈسکس تو کر رہے ہیں ابھی، مختلف جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا اس کو سادہ بنایا جا رہا ہے، کافی پیچیدہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ان کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے، ان کی بینائی ضائع ہو رہی ہے، اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ وہ بیسیکلی کلاٹنگ جو ان کی آنکھ میں ہوئی، اور اس کلاٹنگ کو ریموو کرنے کے دوران یہ سب کچھ ہوا نا، تو یہ کلاٹنگ اگر آنکھ میں ہو سکتی ہے تو دماغ میں بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو روٹ کاز تو آپ نے آئی سرجنس کو تو نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر تو پراپر میڈیکل بورڈ بیٹھے گا، چیک اپ کرے گا، اور پھر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی وجہ کیا ہے اس کلاٹنگ کا، یہ کلاٹنگ ہو کیوں رہی ہے، کیونکہ یہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے، اور خدا نہ خواستہ دماغ میں ہو جائے تو اس سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ اب
بظاہر جس طرح اس کو آپ نے بات درست کہی کہ سپریم کورٹ کو بھی بیچ میں انوالو کیا گیا اور پھر ان کے اپنے وکیل کو عدالتی معاون مقرر کر کے وہاں پر بھیجا گیا اور چیزوں کو آن ریکارڈ لایا گیا تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو لوگوں کو پہلے سے اندازہ ہو. لیکن کیا اب آپ مجھے یہ بتائیں آگے کا جو منظرنامہ ہے 16 تاریخ کے بعد، کیا عمران خان صاحب آپ کو اڈیالہ جیل میں ہی نظر آ رہے ہیں یا کسی ہسپتال میں منتقل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ موسٹلی جو چانسز نظر آتے ہیں اس وقت 90% وہ تو یہی ہیں کہ اگر ڈاکٹرز جاتے ہیں اور وہ جا کر پراپر چیک اپ کرتے ہیں اور اگر اسی روٹ کاز کی طرف وہ جاتے ہیں تو پھر وہ تو ریکمینڈ کریں گے نا کہ بھائی پرائیویٹ ہاسپٹل، کسی اچھے ہاسپٹل میں یا شاید بیرون ملک بھی جانا پڑے ان کو علاج کے لیے. عدیل، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا ہی تب ہے کہ جب حکومت کے پاس وہ رپورٹیں آ گئی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں لیبارٹری کی، اور انہیں پتہ چل گیا کہ معاملہ سیریس ہے. اب وہ سیریس کس نوعیت کا ہے؟ کیا وہ ایریورسیبل ڈیمیج ہو چکی ہے آنکھ، ٹھیک ہے وہ سیریس ہے، یا ان کے ہارٹ کا یا برین کے لیے بھی کوئی تھریٹ ہے موجود، یہ سیریس ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ رپورٹیں آلریڈی حکومت کے ڈاکٹروں نے وارن کر دیا، حکومت کو رائٹنگ میں نہیں کیا، آف دا ریکارڈ کیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نوبت پہنچی کیسے؟ کیا یہ غفلت کا نتیجہ ہے یا یہ ایج کا ایک نیچرل کانسیکوینس ہے؟ یہ سوال ہیں دو جن کا جواب حکومت کو دینا ہے ہر حال میں. اب آگے جا کے جو مرضی کر لیں، لیکن جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ عبدالغفور انجم صاحب اس کے ذمہ دار ہیں؟ وہ کدھر ہیں؟ ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ وہ خاموش کیوں ہیں عبدالغفور انجم صاحب؟ وہ پبلکلی کیوں نہیں آ رہے ہیں سامنے؟ پہلے تو وہ ذمہ داری کو ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ڈیمیج بہت سیریس ہوا ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے. اس میں کیا عبدالغفور انجم ذمہ دار ہیں یا ان سے بھی اوپر کوئی ذمہ دار ہے؟ کیا حکومت کی یہ سازش تھی کہ ان کو ڈیمیج کرنا ہے اور یہ تاثر دینا ہے کہ جناب وہ ہو یہ غفلت ہوگی چھوٹی موٹی انتظامی جیل کے کام نے، سپرنٹینڈنٹ جیل نے؟ میرا نہیں خیال حکومت اس طرح کے اوچھے کنڈے جو ہے وہ اپنائے گی. نہیں، آپ کا موقف بھی درست ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کا موقف ہے اس میں ضرور وزن ہے، اور اس میں اس لیے وزن ہے کہ پھر تو سوال یہ اٹھتا ہے نواز شریف کے پلیٹلیٹس کس نے گرائے تھے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے، پلیٹلیٹس کا اور معاملہ ہے. انہوں نے تو الرجی نہیں کیا نا، انہوں نے تو غفلت الرجی نہیں کی، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی غفلت اس وجہ سے سامنے آتی ہے کہ 4 دسمبر کے بعد حکومت نے ملاقاتوں پر پابندی لگائی. یہ بنیادی چیز ہے نا. اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ جو ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی تھی وہ کیا وہ ایک سازش تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ عمران خان کی آنکھ خراب ہو رہی ہے؟ کیونکہ جب ملاقاتیں ہوتی تو عمران خان کسی کو کہتے کہ میری آنکھ کی نظر چلی گئی ہے. انہوں نے 2 مہینے تک تقریباً ملاقاتیں نہیں ہونے دی، ٹھیک ہے نا. اور پھر اب جا کے عدالتی معاون جا کے ملا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر بشرا بی بی بھی کہتی رہی ہیں کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے. جب یہ معائنے کے بعد بشرا بی بی کے رشتہ دار انہیں ملے، یہ ابھی جس روز ایون سلمان صفدر صاحب جس روز گئے اس روز بھی بشرا بی بی نے اپنی بہن اور بھابھی کو یہ کہا کہ 10% آنکھ دیکھ سکتے ہیں، 10% اپنی آنکھ دیکھ سکتے ہیں. تو حکومت کا بالکل ملوث ہے بظاہر، کیونکہ جو ملاقاتوں پہ پابندی تھی وہ صرف یہ جو ڈرامہ ہے نا کہ یہ 8 فروری کا چیلنج تھا کہ ٹھیک ہے 8 فروری کے بعد احتجاج کی، اور پھر سوشل میڈیا پہ سخت زبان استعمال کی. میرے خیال میں یہ معاملہ صرف غصے کا نہیں تھا، چیلنج کا نہیں تھا، صرف پنش کرنے کا نہیں تھا. اس کے پیچھے یہ انویسٹیگیٹ ہونا ضروری ہے کہ کیا کوئی سازش تھی کہ عمران خان کی آئی سائٹ کو ڈیمیج کیا جائے، اور آئی سائٹ کے ساتھ پھر اور بہت سارے جو معاملات ہیں بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں، وہ معاملات بھی صورتحال سامنے آئے. تو یہ بہت ضروری ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عبدالغفور انجم صاحب جو ہے نا ان کو حکومت سامنے لے کر آئے اور وہ اپنی پوزیشن واضح کریں. بالکل صحیح. آج ایک پروٹیسٹ ابھی 16 کے بعد کیا ہونا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو یہاں پر منتقل کیا جائے گا کسی اسپتال میں؟ اس پر کوئکلی اپنا ذرا دیجیے. میرے خیال میں جس طریقے سے اٹارنی جنرل صاحب ریڈیلی کہہ رہے تھے جی ہم دیکھیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اچھے تو موڈ وہ حالانکہ یہی اٹارنی جنرل صاحب اگر 2 مہینے پہلے دیکھ لیتے، یہی جو لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ ہیں جو ان کے باس ہیں، سر اس طرح تو اگر ہم یہی کرنے لگ جائیں تو یہی یا افریدی صاحب اگر کچھ عرصہ پہلے ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ سب کچھ اچانک کیوں ہوا؟ یہ اٹارنی جنرل صاحب ہے روسٹم کے سامنے ایسے کھڑے ہو کے معصوم بن گئے جیسے انہوں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، مطلب فرشتے بن گئے کہ ہاں جی ہم کر لیتے ہیں. اور پھر چیف جسٹس صاحب اٹارنی جنرل کی تعریف کر رہے ہیں، بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں وہ اٹارنی جنرل کی تعریف کر رہے ہیں، ہر چیز بڑی گڈی کر رہے ہیں. حالانکہ وہ عمران خان کے وکیل ہیں لیکن اٹارنی جنرل کا تھینک یو ادا کر رہے ہیں. تھینک یو کس بات کا؟ آپ نے اپنے لیڈر کو، آپ کے موکل جو ہے اس کی آئی سائٹ چلی گئی اور آپ اٹارنی جنرل کے تعاون کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ مجھے جیل میں جانے دیا.
آپ کی جو پروٹوکال ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیڈر کے آئی سائٹ سے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو وہ ان کے لیڈر نہیں اچھا ہے، دوسرا وہ وہاں پر ان کے وکیل کے طور پر تو چلیں لیڈر کی بات کر رہا ہوں، موکل تو ہے نا، عدالتی معاون بھی ہے، معاون بھی ہیں، تو کیا عدالتی معاون کو جو ہے صرف یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کا، شکریہ ادا کرنے کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا پروٹوکال کے لیے؟ جو کام اصل کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا. وہ سیل میں عمران خان سے کیوں نہیں ملے؟ کیوں کانفرنس میں 2 گھنٹے ضائع کیے کانفرنس روم کے اندر بیٹھ کے؟ اس کا جواب تو دیں نا پہلے. بالکل یہ تو سوال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کوریوگراف تھا اور اٹارنی جنرل روسٹم پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ ہم 16 تک کر لیں گے جی، 16 تک کر لیں گے. پھر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں حکومت بڑے اچھے موڈ میں ہے، جیسے حکومت نے بڑے اچھے پازیٹیو ہیلپ کر رہی ہے. اور چیف جسٹس کو چاہیے تھا یہ سوال اٹھاتے کہ بھئی یہ جو رپورٹ آئی ہے تو یہ 2 مہینے تک عمران خان نے جو کہا ہے، اکتوبر میں نے شکایت کی تھی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جگہ کوئی اور چیف جسٹس ہوتا تو اٹارنی جنرل سے پوچھتا کہ اکتوبر میں کس کو شکایت کی تھی، بلائیں اٹیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو، بلائیں عبدالغفور انجم کو. لیکن ان کا کیا تھا؟ بات وہ وحید مراد والی ہے کہ کوریوگراف تھا، ہر چیز طے تھی. حکومت کی بھی تعریف چیف جسٹس نے کر دی، بڑے اچھے موڈ میں ہے حکومت. یہ کام ہے چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ حکومت اچھے موڈ میں ہے؟ اب یہ سپریم کورٹ اور جو عدلیہ ہے حکومت کے اچھے موڈ پہ چلے گی؟ فیصلے حکومت کے موڈ کے مطابق ہوں گے؟ حلف آپ نے اٹھایا ہوا آئین کے دفاع کا، فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا، اور آپ حکومت کے موڈ کو لے کے فیصلے کر رہے ہیں اور آڈے چلا رہے ہیں. آج ایک پروٹیسٹ ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، محمود خان چغزئی. نہیں پھر بھی وہ سوال رہ گیا نا کہ ہونا کیا ہے 16 کے؟ ہاں وہ آپ بتا ہی نہیں رہے، بتائیں نا کیا ہوگا. دیکھیں 16 کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ تو بنے گا، کیونکہ اگر تو 16 کے بعد یا 16 سے پہلے؟ 16 سے پہلے آج یا کل میں آ جائے گا میرے خیال میں، کہ اگر کسی بھی پرزنر کو اسپتال میں شفٹ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے میڈیکل بورڈ تو بہت ضروری ہے. اب اگر عمران خان کی جگہ نواز شریف ہوتے تو وہ تو لندن چلے گئے ہوتے، کابینہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے، لیکن چونکہ عمران خان ہے تو پہلے مرحلے پہ ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے گا. پھر ہاسپٹل میں شفٹ ہونے کے بعد ایک اور میڈیکل بورڈ جو ہے وہ رپورٹ ہاسپٹل کے اندر تیار کرے گا، اور اس میں وہ بتائے گا کہ کیا ریٹینا کا جو علاج ہے وہ پاکستان میں ہو سکتا ہے یا باہر. ویسے تو نواز شریف صاحب پہلے اسپتال میں ہی منتقل ہوئے تھے، پھر وہاں سے پھر میرے خیال میں عمران خان کے ساتھ اس معاملے پہ پھر بات چیت ہوگی کہ آپ بتائیں آپ نے آنکھ بچانی ہے یا سیاست. تو اگر عمران خان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ظاہری بات ہے آنکھ یار انسان کی ایک آنکھ ہی نہ ہو تو کتنا اس پہ صحت کے اوپر تو ہم اس طرح کمنٹ بھی نہیں کر سکتے، ججمنٹل نہیں ہو سکتے. خدا نہ خواستہ بتائیں یہ بینائی اگر ایک آنکھ کی چلی جائے تو پوری آپ کی جو نفسیات ہے آپ کی، حالانکہ عمران خان بڑے اسٹرانگ نرو ہیں، تو مجھے لگتا ہے پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ اگر عمران خان نے یہ ایشورنس دے دی کہ وہ بیرون ملک میں جا کے کوئی کسی قسم کی کوئی سیاسی وہ گفتگو نہیں کریں گے، کمٹمنٹ دے دی، یا 50 روپے کا نہیں تو 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے دیا، تو میرے خیال میں وہ باہر علاج کے لیے بھی ان کو بھیجا جا سکتا ہے. اور عمران خان جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی جو آنکھ ہے وہ صرف ان کی نہیں ہے، وہ اس 25 کروڑ عوام کی آنکھ ہے. وہ ایک سیاستدان ہیں، وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں، جو بھی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. ان کو پرائیورٹی جو ہے وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، تو وہ کرنی چاہیے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ باہر جا کے علاج بھی کرائیں گے تو ان کی سیاسی ساکھ کے اوپر کوئی اثر پڑے گا، کیونکہ ابھی تک جو 2-2.5 سال میں حکومت نے ان کے ساتھ کر لیا ہے. اس کے بعد عمران خان اگر اعلانیہ ڈیل بھی کر کے جائیں گے نا تو لوگ جو ہیں ان کے سیاست پہ سوال شاید نہ اٹھائیں. فالوئنگ میں بھی فرق ہے نا سر، فالوئنگ میں بھی بہت فرق ہے. یہ کوئی نواز شریف تو ہے نہیں جو باہر آ کے کہیں کہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. تو خان صاحب جو ہے نا ان کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس یہ تو سر وقت پر ہی معلوم ہوگا نا. نہیں بالکل، لیکن دیکھیں پبلک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ آپ بطور صحافی آپ بھی لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، ہم بھی رابطے میں رہتے ہیں. نواز شریف صاحب جو سعودی عرب گئے تھے نا معاہدے کر کے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ لوگ نہیں تھے، تو ان کے بعد نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا. تو یہ تو ایک جینوئن ایک ایشو بن گیا ہے. ہاں وہ رات کے اندھیرے میں گئے تھے، یہ دن کے اجالے میں شاید ایک جلوس کے ساتھ جائیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے حکومت اب خود اپنے لیے راستہ نکالے، یہ خان کے لیے راستہ نہیں نکالے گی، حکومت اپنے لیے راستہ نکالے گی. آج ایک پروٹیسٹ بھی یہاں پر بلایا گیا ہے، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک پر کرنے جا رہی ہے پارلیمنٹ کے عین سامنے. کافی سخت اب یہاں پر سیکورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں. آج ریڈ زون کے اندر غیر متعلقہ لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے. اب دیکھتے ہیں اس پروٹیسٹ کے اندر کیا مطالبات آج رکھتے ہیں محمود خان چغزئی صاحب، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ مطالبات وہ رکھیں گے اور ان کے اوپر عمل درآمد یا ان کے پورے ہونے تک ان کا یہ دھرنا جو آج وہاں پر دیں گے وہ جاری رہے گا. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے متیع اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.